वेलकम बैक नाजरीन। सुल्तान महमूद चौधरी साहब, सूद पे भी बात हुई, फ़रूक सईदी साहब ने उसे तफसील से हमें बताया। खान साहब कहते हैं सूद का खात्मा मुमकिन है, अगर आमदन होगी तो हम जो किसी का कर्जा नहीं लेंगे तो सूद हमें कैसे देना पड़ेगा। जब बैंक को पैसे हुकूमत देगी तो वो लोगों को वो दे सकती है, फिर सूद की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उनका दूसरा भी एक सवाल आया है तालीम के हवाले से, अगर एक बच्चे को अरबी भी, इंग्लिश भी, उर्दू भी लोकल ज़ुबान में सिखाई जाए स्कूल में, और वो कौम तरक्की कर सकती है, उस तरफ जा सकती है। पहली बात सूद की आपने की कि बिला सूद बैंकारी या बिला सूद निज़ाम, जी, उसमें सबसे अहम बात जो है, जबकि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ इस्लामी कदरें नज़र नहीं आती। जी, अगर इसकी डिमोलिशन चाहते हैं कि बिला सूद बैंकारी या बिला सूद कोई निज़ाम देना है, तो उसका वाहिद हल है कि निज़ाम ज़कात को राइज किया जाए। जी, जो पहले था, पहले नहीं, वो इस्लाम का एक बुनियादी हमारा फरीज़ा है। जी, फ़राइज़ में से है, निज़ाम ज़कात को राइज कर दिया जाए, अमीरों से लिया जाए और गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। खुलफाए राशिदीन के दौर है हमारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अतहर से, जी, और खुलफाए राशिदीन ने उस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई। इसी तरह उस निज़ाम को तक़वियत देना होगी। जी, सिर्फ पेपर वर्क नहीं, कागज़ों में बैतुल माल बन जाए, उसका कोई चेयरमैन बन जाए, नाम निहाद उसकी वोटिंग हो, उस तरह से नहीं, प्रॉपर एक निज़ाम बनाया जाए। जब हमारा मुआशरा सोशल होगा और उसकी बुनियाद ज़कात होगी, सूद नहीं होगा। जी, तो बेऐन ही वो इस तरह है जैसे परागंदा कपड़े को धो के साफ कर दिया गया। जी, सूद की लानत से आप मुबर्रा हो गए, आज़ाद हो गए, और बरकत वाली बात जो है वो ज़कात आ गई। हर इस्तेहकाक रखने वाले को ज़कात मिलेगी, और तमाम वेलफेयर के काम, तमाम रफ़ाई काम, तमाम फलाही काम उसी ज़कात की कलेक्शन से होंगे। हमारा मुआशरा ज़कात नहीं दे रहा। हम देखने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ना ये इस्लामी है ना है ये अवामी है। मगरबी दुनिया अवामी है, तो उन्होंने अवाम को लेकर एक सोशल लाइफ शुरू की है। सोशल लाइफ की हद तक खान साहब ने दुरुस्त कहा है कि वहाँ इंसानियत की तौकीर है, तजलील नहीं है। बेशक इस्लाम ही इंसानियत को इज्जत देता है। अल्लाह ताला तो कहता है वो मैं तो इंसान से मोहब्बत करता हूँ, वो किसी मुसलमान का नाम तो रब ने दिया। पूरी इंसानियत और पूरी इंसानियत को तौकीर देता है, तो वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम से बढ़कर कोई तौकीर नहीं दे सकता। मगरब ने सिर्फ जुज़वी काम करके, एक दूसरे को महसूस करके, उसके एहसासात की कदर करके उसे प्रेजेंट किया है। उस वजह से वो हाजिर हैं। हमारे पास सारा कुछ है, हम ज़कात देना पसंद नहीं करते। हम ज़कात देना पसंद करते हैं, टैक्सेस की ज़रूरत ही नहीं है। ज़कात के निज़ाम पर चेक एंड बैलेंस हो, एक निज़ाम के तौर पर उसको राइज किया जाए, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी टैक्स लेने की। और लोग ये टैक्स के नाम से खौफ ज़्यादा हैं, देना ही पसंद नहीं करते कि ज़कात की तरफ आ जाएंगे सारे। देखें, ये जो टैक्स नेट जो है, ये तो बिल्कुल बेहुदा और फरसुदा है। जी, मैं इसे कंडेम करता हूँ। एक बंदा है, करोड़ रुपया उसका टैक्स बनता है, तो उसको टैक्स इंस्पेक्टर कान में कहता है कि मुझे चाय पिलाओ, आपका टैक्स 5 लाख कर देते हैं, 10 लाख मुझे दे दो, तो टोटल जो वहाँ कलेक्शन हुई वो हुई 15 लाख की। जी, और स्टेट को 1 करोड़ का नुकसान हो गया। 1 करोड़ में से 10 लाख की रिकवरी होगी, 90 लाख स्टेट को नुकसान हो गया। स्टेट को चाहिए कि पढ़े लिखे लोग, समझदार, जो दीन और दुनिया का फाहम रखते हों, उन्हें बैठा के कहें कि भाई हम टैक्स ही 20 लाख कर देते हैं। मिसाल है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। जब हमारी स्टेट इस्लामी हो जाएगी, जो कि इस्लामी नहीं है, इस्लामी हो जाए और इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफिज हो जाए, फिर ज़रूरत नहीं रहती। जिस इफ्तिखार खान साहब कहते हैं 20% परचेज सिर्फ एक ही टैक्स मैं करता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब तक हम इस सूदी निज़ाम में जकड़े हुए हैं और इंटरनेशनली मजबूर है कि जुम्मे की छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ इतवार की छुट्टी है, संडे है, तो हम जुम्मा नहीं यहाँ ऑफ कर सकते, तो ये सूद नहीं हमें जकड़ा हुआ है। सूद हमें मजबूर कर रहा है कि हमारी बैंकिंग मैच नहीं कर रही, तो हम छुट्टी किस तरह अदर डे कर लें। तो मैं अर्ज करता हूं कि जब तक ये इस्लामी फलाही रियासत नहीं बन जाती, हकीकी तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बन जाता, उस वक्त तक, जब तक आप सूद दे रहे हैं, ले रहे हैं, उस लानत को धोने के लिए आप अपने टैक्स नेट को दुरुस्त करें, इसका चोर दरवाज़ा बंद करें, और जो टैक्स इंस्पेक्टर्स और लुटेरे, माफिया और करप्शन का खात्मा बादशाह खा रहे हैं, उस पर एक चेक रख दें, टैक्स को मिनिमाइज कर दें, ज़कात को नाफिज कर दें, टैक्स को मिनिमाइज कर दें, ये इंशाअल्लाह फलाही रियासत। अच्छा सर, दूसरा एक इफ्तिखार खान साहब ने कहा, आप राब्ते को भी जानते हैं बड़े करीब से, 7 लाख का मकान इस दौर में डबल स्टोरी 5 मरले का मिल सकता है, बन सकता है? हाँ, लैंड माफिया से अगर इसको निकाल लिया जाए, लैंड माफिया, जिस तरह उन्होंने कहा कि सेक्टर्स तामीर हों, जी, हुकूमत सरपरस्ती करे, हुकूमत जिम्मेदारी ले, सस्ती ज़मीनें
میں نے پہلے عرض کیا اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ شہر کو اتنا بڑا کر دیں کہ جس کی کوئی حدود و قیود نہ رہیں، جہاں کوئی نظم و نسق نہ رہے، ہر چیز بدتمیزی کا ایک طوفان بن جائے. ایسی اسٹیٹ اور ایسے شہر کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے جب آپ کی آبادیاں بڑھ جائیں تو آپ نئے شہر آباد کریں. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک بات میری لے لیں، مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر ٹاؤن پلانر کوئی ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، تو کبھی بھی لاہور اتنا بڑا نہیں ہوتا. لالا موسیٰ کھاریاں سے لے کر راول پنڈی تک ہماری بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جہاں آپ کو ڈسپوز آف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈرینیج پرابلم کوئی نہیں ہے. وہاں چھوٹے کئی 100 شہر بن سکتے تھے جیسے ہم نے اسلام آباد آباد کیا. اسی طرح ہمارے راجن پور کے کچھ ایسے علاقے ہیں، رجحان مزاری ہے، مڈ آف پاکستان ہے، سینٹرل پاکستان ہے، جسے آپ جنوبی پنجاب کہہ کے ایک چھچڑے کی طرح اور ایک اضافی گوشت کے لوتھڑے کی طرح پھینک دیتے ہیں. بہت اچھا موسم ہے وہاں رجحان مزاری میں، جہاں 5,000 روپے کی ایکڑ زمین ہے، وہاں آپ لے کے کیوں نہیں سوسائٹیز بناتے. خان صاحب درست کہتے ہیں 7 لاکھ کیا، میں تو کہتا ہوں میٹیریل پہ جب یہ علائیں بلائیں ہٹ جائیں گی تو وہ گھر تو 5 لاکھ میں بھی بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. فاروق سعیدی صاحب، خان صاحب نے ایک بات کی تھی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمارے، اور پڑھنی بھی چاہیے ثواب کی خاطر، اس کو سمجھنے کی خاطر، عمل کرنے کی خاطر. لیکن عربی سے تو ہم بہت دور ہیں کہ ہماری قوم کو عربی سکھا کے تعلیم شروع میں اس کو ترقی طرف لے جایا جا سکتا ہے، مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. جی بالکل درست فرمایا افتخار صاحب نے. بات پہلے بھی میری ادھوری رہ گئی تھی. جی تو یہ تعلیم بیسیکلی جو اسلامی تعلیم ہے وہ تقریباً آپ دیکھیں نا، مواد جو پڑھا ہوا ہے اسلام کا وہ عربی زبان میں ہے. جی جب ہم عربی کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جب قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں؟ یہ ہمارا بنیادی جز ہے کہ ہاں ہم انگلش سے پہلے ہم عربی کو سیکھیں. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے عربی کو سیکھیں، یہ ضروری ہے. دوسری بات افتخار صاحب کہہ رہے تھے بینکوں کی، تو ایک میرا مشورہ بھی ہے کہ بینکوں کا نظام جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے. جیسے بینک ایک بندے کو قرضہ دیتا ہے، جناب تو فیکٹری لگا رہا ہے، مجھ سے اتنا قرضہ لے لے اور اتنا واپس کر دے. کیوں نہ بینک وہ خود فیکٹری لگائے، کیوں نہ بینک خود سوسائٹی بنائے، کیوں نہ بینک خود تجارت کرے، اور پھر اس تجارت کے اوپر جو پرافٹ آئے اس پرافٹ کو وہ خود استعمال کرے. اس پرافٹ سے اپنی بھی ترقی ہے، ملک کی بھی ترقی ہے. تو یہ نظام سودی نظام یہاں پہ ختم ہو سکتا ہے. جی میں خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. فاروق سعیدی صاحب، جس قسموں پہ چیزیں ہم لیتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے اس سے فتوے دیے ہوئے ہیں یہ سود نہیں ہے. آپ کو جب فتوے ہیں سود نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، پرافٹ ہے، تو پھر کس طرح ہم وہ ختم کر سکتے ہیں اس کو؟ سر بات سنیں، یہ سود کیسے نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، افتخار صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ ایک چیز جو میں نقد پہ 20 روپے کی دے رہا ہوں، اور یہی چیز اگر آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور ہوں، تو میں یہ 20 روپے پے نہیں کر سکتا، میں آپ کو 2 3 روپے کر کے دوں گا. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اگر 2 3 روپے کر کے دیتے ہیں یہی چیز میں 30 روپے کی دوں گا. تو وہ کسی کی مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہی تو سود ہے. یہی ہمارے وہ بھی علماء کرام نے فتویٰ دیا وہی سود نہیں ہے، طے کر کے ہوا رائے میں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، وہ اس پہ رائے میں ہے کہ اگر ایک بندہ کنزیومرز کو ایک چیز بیچتا ہے ہفتے میں، اگر وہ انسٹالمنٹ پہ دیتا ہے قسطوں پہ اور اس پہ سود نہیں رکھتا، بلا سود دیتا ہے، تو وہ ایک ہفتے میں اس کی 7 چیزیں بک جائیں گی. یعنی اس کی سیل زیادہ ہو گئی، اس کو تجارت زیادہ مل گئی. اگر وہ اس میں قدغن نہیں لگاتا اور پیسے نہیں لیتا اضافی تو جائز ہے. سہولت نہیں، اچھی بات ہے. اب میں 2-3 چیزیں، ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، میں زکوٰۃ کا سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے سسٹم میں بھی زکوٰۃ کا سسٹم اس سے بہتر طریقے پہ آئے گا، وہ بھی پھر جا کے اخراجات پورے ہوں گے. کس نے پیسے اکٹھے ہوں گے زکوٰۃ سے، میں نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا، یہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب گورنمنٹ بیچ میں آگے بھی ہے، بند کرو اکاؤنٹ، پھڑو یہ جھوٹ، لو جی سرٹیفکیٹ دے دو. میں نے بھی دیا ہوا سرٹیفکیٹ جی کہ میں پتہ نہیں کی یار میرے سے ٹیکس نہ لو. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بازار میں آپ جاتے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں
کیا جی ابھی ملک ریاض کے بندے آئیں گے, ان کو کھانا دے کے جائیں گے, 10 جگہ لگی ہوئی ہیں. اب لوگوں نے دیکھی لوگوں نے بھی شروع کر دیا, دسترخوان بنائے ہوئے ہیں جی جی, اور جتنا بڑا چور ہے نا اس نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, او بندے ہو خدا دیو, میرے محبوب دی امت نو تسی بیکاری بنا رہے ہو؟ اس کا جواب ملک ریاض کیا دیں گے؟ جی جی, کہیں گے بیڑا ترجے تیرا, تو میرے محبوب دی امت پاکستان, میرے محبوب دی امت نو بیکاری بنا رہے ہیں. اور انہوں نے طریقے دسو کس طرح کمانا ہے کھانا ہے, انہوں نے صحیح پیسے لاؤ. پھر دوسری چیز زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ اکٹھا اسلام میں پہلے ادوار میں کیسے اکٹھی ہوتی تھی مجھے اس میں اس کا کوئی نالج نہیں ہے, کیونکہ میں اتنا زیادہ گیا ہوں نہیں اس میں, مولانا بہتر جانتے ہوں گے. لیکن یہ جو طریقے ہیں نا جی زکوٰۃ لے کے, کہ جی اب عمران خان کا ہاسپٹل ہے, جی جی, آپ کا خیال ہے کس پہ چل رہا ہے؟ صرف زکوٰۃ پہ چل رہا ہے. کوئی شک نہیں, میرے حساب سے بھی شامل کر لیں, صدقات خیرات بھی جی جی, چھوڑی. اچھا جی, زکوٰۃ جو ہے نا وہ میرے حساب سے عمران خان کے ہاسپٹل پہ لاگو نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. صحیح کر, جی جی, وہ صحیح چارج نہیں ہے. ایک اسکول کھولا ہوا ہے ویلفیئر کے نام پہ, عبدالقدیر خان بھی بنا رہے ہیں. میں تھوڑی وضاحت کر دوں چھوٹی سی, جی جی, اگر آپ برداشت کریں تو. جی جی, یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کا ہاسپٹل ہے, اس کی آپ انکم دیکھیں کہ کتنی ہے, کتنے امیر ترین لوگ آتے ہیں اور کتنے چارجز لیے جاتے ہیں. زکوٰۃ ان اداروں کے لیے ہوتی ہے جو بالکل غریب ادارے ہوں, جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہ ہو, وہ زکوٰۃ لے سکتے. زکوٰۃ کے مصارف ہیں, زکوٰۃ کہاں پہ صرف کی جاتی ہے. اور اتنا بڑا ہاسپٹل بنا کے جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے ہوں اور وہ زکوٰۃ لیں, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ چیز مناسب نہیں ہے. اچھا فاروق سعیدی صاحب, اس میں ایک سوال, جی جی, ایک دوسری بات چھوٹی سی, میں جی جی, افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو طریقے بتائے جائیں, کھانا نہ دیا جائے. جی جی, تو اسلام جو ہے نا وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں بھوکوں کو کھانا نہ دیا جائے, بلکہ جو ان کا طریقہ ہے وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. وہ تذلیل کی جاتی ہے, کھانا نہیں دیا جاتا. اب لائن لگا کے بےچارے 3 گھنٹے وہ سڑک کے اوپر درمیان میں بیٹھے ہیں, ہر گزرنے والا ان کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ان کی تذلیل ہے, ان کا پیٹ فاروق سعیدی صاحب دیکھو, حالانکہ افضل الصدقات ان تشبع بدن جائعا, بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے بہترین عمل اور جو اللہ کو محبوب عمل ہے, جی جی, وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. جی جی, اور صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے. اور حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, لیکن کھلانے پلانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. فاروق سعیدی صاحب, ان کا جو کہنے کا مطلب تھا نا, جب ہم حرام کماتے ہیں, غلط طریقے سے کماتے ہیں اور دکھاوے کے لیے الگ راستے میں دیتے ہیں, لیکن عبادت کے بعد سب سے بہترین جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ تو کھلانے کا پسند ہے. لیکن اگر دیکھو بیکاری ہمارے تو جو سڑکوں پر ہر جگہ پہ کھڑے ہیں, وہ کہ حکومت کے لیے حقدار نہیں ہے, حکومت کے لیے وہ نہیں ہے, تو انہوں نے کاروبار حیات بنایا ہے, وہ ظلم ہے, اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, جو مانگ نہیں سکتے, جن کے بچے گھر میں بھوکے, اور یہ بہت بڑی وعید ہے ہمسائے کے لیے کہ اس کے بیٹے عید والے دن نئے کپڑے پہنے اور 4 کھانے کھا کے جائیں, ہمسایہ جو ہے اس کے بچے بھوکے بیٹھے رہیں, اور کل اس سے پوچھا جائے گا وہ مجرم ہے, وہ مجرم ہے. اور یہ جو بیکاری کھڑے ہوتے ہیں, یا یہ جو جن لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں, لائنیں لگا کے بیچاروں کو ذلیل کرتے ہیں, جی جی, یہ نہیں کرنا چاہیے. سلطان محمود چودھری صاحب, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. 1 منٹ کے لیے ایک تجویز مجھے چاہیے. جیسا خان صاحب کہتے ہیں, ہر بندے کو اس کا بنیادی حق ہے اس کا پاؤں پہ کھڑا ہو, اپنا خود کمائے, اپنے بچوں کو کھلائے. اس موجودہ نظام میں تو یہ ممکن نہیں ہے. جو افتخار خان صاحب کا نظام ہے, وہ ان کا نظام میں یہ کہتا ہے ہر شخص 20,000 سے کم سیلری اس کی نہیں ہوگی, اور 20,000 میں وہ اپنے پورے گھر کو چلا سکتا ہے. بھیک مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اس سارے نظام کو, فرسودہ نظام کو زندہ درگور کر دیں گے نا, زندہ درگور, اور پھر ہمارا ایک سوشل معاشرہ بن جائے گا, فلاحی ریاست ہوگی,
تو 20,000 یا 15,000 لوگوں پہ مشتمل آج اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہماری ایک یو سی لیول جو ہے وہ بھی یہی ہے، لیکن یو سی لیول وہ ویسا معاشرہ تشکیل نہیں دیتا۔ یہ ایک مکمل تطہیر کا نظام ہے، جو اصلاحات خان صاحب چاہتے ہیں یہ ہوں، بہت ضروری ہیں۔ جب اسلام کہتا ہے کہ 40 گھروں تک آپ کی حق ہمسائیگی ہے، آپ خیال رکھیں، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی، کوئی فلاحی این جی او چلانے والے بندے سے میں سوال کرتا ہوں، کیا وہ خود اپنے 40 گھروں تک لوگوں کے حوال سے باخبر ہے؟ دوسرے گھر سے نہیں ہے۔ ہاں جی جب ہم اس بات پہ آئیں گے، اسلامی معاشرہ بنائیں گے، 15 یا 20,000 کا ایک سیکٹر بنے گا اور ایک دوسرے سے ہم باخبر ہوں گے، تو پھر ممکن ہے کہ ہر بیماری کا ازالہ ہو جائے گا، اور یہ حقیقت میں ہماری جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ حقدار اور امین ہوگی، جس کی بنیاد بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھی گئی۔ بہت شکریہ سلطان محمد چودھری صاحب، فاروق سعیدی صاحب آپ کو بہت شکریہ، افتخار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسکرین پر ہمارے فون نمبر موجود ہیں، ای میل نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو اس نظام کے تحت کچھ سوال پوچھنا ہے، آپ کو جاننا چاہتے ہیں پرامن انقلاب کے سسٹم کے، اس پہ فون نمبر چل رہا ہے، آپ اس کو فون کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔